दौलत के लालच में अंधे होकर डॉक्टर्स अपने पेशे का तकद्दुस ही भूल गए। नेशनल अस्पताल मुल्तान में सीनियर डॉक्टर HIV वायरस फैलाने की गफलत के मुर्तकिब करार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट नेफ्रोलॉजी के सरबराह एक सीनियर रजिस्ट्रार गफलत के जिम्मेदार ठहराए गए। गफलत के बायस गुर्दों का डायलिसिस करवाने आए 25 से 30 अफराद को HIV वायरस मुंतकिल। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले ये डॉक्टर जो हमारे टैक्स के पैसे से डॉक्टर बनते हैं, आज मौत का व्यापार कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूख है। मरीज भाड़ में जाए। लाखों रुपए की आमदन एक डॉक्टर की है। ये वो पैसा है जो शायद बड़े बड़े स्मगलर भी सोच नहीं सकते, लेकिन जो मुकद्दस पेशा है उसके साथ बदयांती कर रहे हैं। PLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहूं मुल्क खुदादाद का किस्सा लोगो, क्या कहूं मुल्क खुदादाद का किस्सा लोगो, जान सस्ती है तेल महंगा है। लोग अपने इलाज मुआवजे के जरिए सेहत और तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए डॉक्टरों को मसीहा समझते हैं, मगर यही मसीहा अगर दौलत की हवस और अपने फर्ज की जानिब से गफलत बरतते हुए इलाज मुआवजे के लिए आए लोगों में मोहलिक बीमारियां बांटने लगे तो उन्हें क्या नाम दिया जाएगा। इंसानियत की खिदमत एक मुकद्दस फरीजे की अदायगी का तसव्वुर मेडिकल के शोबे में अब माजी का किस्सा बन चुका है। कभी मसीहा गर्दाए जाने वाले डॉक्टर्स अब पैसा कमाने की हवस में ऐसे खो चुके हैं कि आए रोज उनकी गफलत और लालच के नित नए स्कैंडल्स और किस्से मंजर-ए-आम पर आते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में अहम ओहदों पर बराजमान डॉक्टर साहिबान अपने ओहदों और स्टेटस की मशहूरी के लिए यहां चंद ही घंटे अपने फर्ज की अदायगी के लिए मुख्तस करते हैं, जबकि इनका बेशतर वक्त निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में कहीं 2 घंटे और कहीं 3 घंटे के लिए विजिट करके रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए समेटने में सर्फ होता है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि एक डॉक्टर साहब सुबह एक सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी करते हैं, जहां उनका काम सिर्फ यह होता है कि वो अपने यंग डॉक्टर्स पर, जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर सिर्फ डंडा चला सकें। कभी अस्पतालों में जाके यंग डॉक्टर्स की फरियाद सुनिएगा, कभी उनसे किस्से सुनिएगा कि उनको किस तरीके से विक्टिमाइज किया जाता है सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से। एक माफिया है जो कि मेडिकल कॉलेजेस में, अस्पतालों में छाया हुआ है, जो अपने से किसी भी जूनियर को अपने से ऊपर बढ़ता फलता फूलता नहीं देख सकते, जो उनकी टांगे काटते हैं, उनकी जड़ें काटते हैं। खैर, ये तो एक अलहदा किस्सा है, लेकिन यही डॉक्टर साहिबान कुछ देर के लिए सरकारी अस्पताल में जाते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं, जैसे तैसे करके वहां से जान छुड़ाते हैं। उसके बाद एक क्लिनिक, उसके बाद दूसरा अस्पताल, उसके बाद तीसरा प्राइवेट अस्पताल, उसके बाद चौथा क्लिनिक। एक मरीज को देखने का 3 से 5 हजार रुपए की फीस ली जाती है, और मरीज आता है, उससे पहले एक छोटा डॉक्टर उसके तमाम सवालात उससे पूछता है, उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर, उसका जो भी टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, उसकी एक फाइल तैयार की जाती है ताकि बड़े डॉक्टर साहब 3 से 5 मिनट से ज्यादा या 10 मिनट से ज्यादा एक मरीज को ना दें। और आप सोचिए 5,000 रुपया एक बड़ा डॉक्टर एक मरीज को देखने का लेता है। इसके अलावा टेस्ट अलहदा हैं जो किए जाते हैं, दवाइयां भी उन्हीं की फार्मेसी से ली जाती हैं। रोज का एक लाखों का धंधा है। बड़े बड़े स्मगलर भी इतना नहीं कमाते जितना कि एक डॉक्टर कमाता है। लेकिन वो एक मुकद्दस पेशा जिसका के काम लोगों की जिंदगियां बचाना था, वो कहां गया? वो दिल जिसमें अवाम का दर्द होना चाहिए था, वो कहां गया? क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे की हवस है और भूख है? वो ओथ जो डॉक्टर लेता है वो कहां गया? कुछ समझ में नहीं आता। और इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स वो हैं जो सरकारी कॉलेज के मेडिकल तालिब इल्म होते हैं, या इसके अलावा महंगे निजी इदारों से डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स भी हैं, वो भी ऐसे ही हैं। यंग डॉक्टर्स अपनी कोशिश करते हैं जितनी कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स के इस माफिया के हाथों मजबूर हैं। यंग डॉक्टर्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि बस हमें किसी दूर दराज इलाके में ना जाना पड़े, देही इलाके में ना जाना पड़े, हम शहरों में रहें, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के ज़ेरे साया उनकी छतर छाया में रहें और
انہی کی طرح ہم بھی اہم اعزازات حاصل کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے ڈاکٹر جنہیں بڑے اہم اعزازات حاصل کیے ہوں، اعلیٰ معالج ہوں، پروفیسرز ہوں، یہ سب کے سب دولت کمانے کی دوڑ میں مگن نظر آتے ہیں. جب آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہو تو علاج معالجے جیسے نازک معاملے میں غفلت کے واقعات سامنے آنا وطن عزیز میں معمول بن چکا ہے. اس لیے کہ پاکستان میں اگر سب سے سستی کوئی چیز ہے تو وہ ایک پاکستانی کی جان ہے. ایسا ہی ایک تازہ ترین واقعہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ ملتان کے نشتر اسپتال میں پیش آیا ہے، جہاں اہم عہدوں پر براجمان ڈاکٹر صاحبان ایڈز جیسا مہلک مرض پھیلانے میں ملوث نکلے ہیں. واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ گزشتہ دنوں اسپتال میں ایک مریض کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے دوران ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے دوسرے مریضوں میں بھی خطرناک وائرس کی منتقلی کی خبر نے حکمرانوں اور عوام سب کو حیران اور پریشان کر دیا. یاد رہے کہ نشتر اسپتال میں ڈائلسس کے مریضوں میں پھیلنے والے ایڈز سے متعلق خبریں سامنے آنے پر 15 نومبر کو صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی ہدایت پر سیکریٹری صحت پنجاب نے نشتر اسپتال ملتان کے ڈائلسس یونٹ میں سٹاف کی جانب سے غفلت کے باعث مریضوں کے HIV کے شکار ہونے کی واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا تھا، جس کے ارکان میں DGP ہوٹا پروفیسر شہزاد انور کی سربراہی میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ایڈز کنٹرول پروگرام سیوز لاہور کے ہیڈ آف نیفرولوجی پروفیسر ڈاکٹر شاہد رفیق اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ سے ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل کمیٹی شامل تھے. ابتدائی دور پر اسپتال انتظامیہ نے روایتی طریقہ کار اپناتے ہوئے غفلت کا الزام نشتر اسپتال ملتان کے ڈائلسس یونٹ کے عملے پر لگایا، کیونکہ ملک خداداد میں تو یہی ہوتا ہے کہ بڑے نے تو کبھی غلطی کرنی نہیں. کسی ایک کو اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے، بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے اور اس پر سب کچھ غریب پر تھوپ دیا جاتا ہے. اور اعلیٰ افسروں پر فائز ڈاکٹرز نے یوں اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر تحقیقاتی کمیٹی غفلت کے اصل ذمہ داروں کو سامنے لے آئی ہے. رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے اسپتال کے سینئر حکام بشمول MS یعنی کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، نیفرولوجی کے سربراہ اور ایک سینئر رجسٹرار کو اس غفلت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس کی وجہ سے مریض مہلک HIV وائرس کا شکار ہوئے ہیں. متاثرین میں زیادہ تر گردے کے عارضے میں مبتلا ایسے شدید بیمار افراد شامل ہیں جنہیں بار بار ڈائلسس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے نشتر اسپتال کے ڈائلسس وارڈ میں سنگین بد انتظامی کا انکشاف کیا ہے، جس کے باعث مہلک HIV وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. تحقیقاتی پینل کی رپورٹ میں اسپتال انتظامیہ پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ معیاری طریقہ کار یعنی کہ SOPs پر عمل درآمد میں شدید غفلت برتتی رہی ہے، جن میں HIV اور ہیپاٹائٹس کی باقاعدہ سکریننگ اور ہر مریض کے لیے جراثیم سے پاک آلات کا استعمال شامل ہے. کمیٹی کی تحقیقات کے مطابق ڈائلسس وارڈ کے طبی عملے نے 1 سال سے زیادہ عرصے سے لازمی HIV ٹیسٹ نہیں کیے، جو صحت کی ہدایات کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جو ہر 6 ماہ بعد سکریننگ کو ضروری قرار دیتی ہے. اسی طرح ہر 3 ماہ بعد کیے جانے والے ہیپاٹائٹس ٹیسٹ بھی نظر انداز کیے گئے. وہیں پر ایک معتبر انگلش اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق نشتر اسپتال میں HIV کے شکار شخص کی موت کے بعد جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ مرنے والے مریض کا جس ڈائلسس مشین پر علاج کیا گیا تھا وہاں دوسرے افراد کا ڈائلسس بھی کیا گیا، جس سے دوسرے مریض بھی HIV کا شکار ہو گئے. رپورٹ کے مطابق مرنے والے مریض 40 سالہ شاہ نواز پہلے ہی HIV کے شکار تھے، لیکن گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سے انہیں ہنگامی بنیادوں پر ڈائلسس وارڈ میں لایا گیا تھا، جہاں ان کا ڈائلسس کیا گیا، لیکن بعد ازاں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، جس وجہ سے وہ چل بسے. یوں ڈائلسس یونٹ میں پہلا HIV کیس 11 اکتوبر کو رپورٹ ہوا، لیکن ملک خداداد میں جو ہوتا ہے وہی ہوا. انتظامیہ نے مبینہ طور پر اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی.
کیونکہ وہ مریضوں، ان کے اہل خانہ اور میڈیا کے رد عمل سے خوف زدہ تھے۔ مذکورہ مریض کی موت کے بعد ہی ڈاکٹرز نے ڈائلیسس کروانے والے دیگر مریضوں کے ٹیسٹ بھی کیے، جن سے مزید 30 مریضوں میں HIV منتقل ہونے کا انکشاف ہوا۔ 1 ماہ گزر جانے کے باوجود 25 متاثرہ مریضوں کے اہل خانہ کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا، جس سے ایسے مریضوں کے اہل خانہ سمیت مزید افراد میں بھی مہلک بیماری کے پھیلاؤ کا خدشہ بہت بڑھ چکا ہے۔ جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے دورے کے دوران انکشاف ہوا کہ اسپتال میں ڈائلیسس مشینیں خراب تھیں۔ نجی ٹی وی چینلز کی رپورٹ کے مطابق بھی سینئر ڈاکٹروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دعویٰ کیا کہ غریب مریضوں کو اکثر نجی ڈائلیسس کلینکس سے علاج کروانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، یہ پیسے کمانے کی مشینیں ہیں، اپنے پرائیویٹ دھندے چلانے کے کارخانے ہیں۔ اسی لیے ان مریضوں کو نجی ڈائلیسس کلینک سے علاج کروانے کے لیے کہا گیا، جہاں جراثیم کش اقدامات کی کمی ہوتی ہے۔ ان کلینکس کو HIV سمیت انفیکشنز کے پھیلاؤ کی آماجگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے مزید دعویٰ کیا کہ نشتر اسپتال مریضوں کی مکمل سکریننگ کرنے میں ناکام رہا اور ناکافی طور پر جراثیم کش مشینوں کا استعمال کیا، جس سے وائرس پھیلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ کچھ ذرائع کا اندازہ ہے کہ ڈائلیسس وارڈ سے وابستہ HIV مثبت کیسز کی تعداد تقریباً 30 ہو سکتی ہے۔ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اتنے نہ ہوں۔ تاہم نشتر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کاظم خان نے اس تعداد کی سختی سے تردید کی ہے۔ ڈاکٹر خان نے دعویٰ کیا ہے کہ HIV مثبت مریضوں کا ڈائلیسس مخصوص مشینوں پر کیا جاتا ہے اور تمام مریضوں کا علاج سے پہلے مکمل سکریننگ کی جاتی ہے۔ انہوں نے وضاحت بھی کی کہ حالیہ واقعہ ایک ایسے مریض سے جڑا تھا جو پہلے HIV منفی پایا گیا تھا لیکن بعد میں مثبت نکلا۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ نشتر اسپتال میں HIV کے پھیلاؤ کی اصل شدت غیر یقینی ہے اور مزید کیسز سامنے آنے کا خطرہ موجود ہے۔ ڈائلیسس کے دوران مریض کے جسم میں متعدد سرنجز داخل کی جاتی ہیں اور ممکنہ طور پر انہی سرنجز کے ذریعے دوسرے صحت یاب گردوں کی بیماری میں مبتلا مریضوں میں HIV وائرس منتقل ہوا۔ دوسری جانب یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ ڈائلیسس وارڈ میں خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور طبی عملہ بھی ممکنہ طور پر HIV کا شکار ہو سکتا ہے، تاہم تاحال ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ خیر، یہ تو تھی غفلت کے اس شرمناک واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیل۔ اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کو بہت مختصر طور پر HIV وائرس کے متعلق کچھ بتاتا چلوں کہ یہ کیا ہے۔ ایڈز ایسا مہلک اور جان لیوا مرض ہے جس کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ 1981 میں منظر عام پر آنے والے اس مرض کے حوالے سے ہر سال 1 دسمبر کو ورلڈ ایڈز ڈے منایا جاتا ہے۔ HIV ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ایڈز کی لا علاج بیماری کا سبب بنتا ہے۔ انسانی جسم میں مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک طاقتور دفاعی نظام کام کر رہا ہوتا ہے اور ایڈز اسی کو ناکارہ کرتا ہے، لیکن مسلسل علاج کروانے سے بعض اوقات HIV کبھی ایڈز میں تبدیل نہیں ہو پاتا۔ تاہم کچھ افراد میں HIV کی شدت بہت زیادہ ہونے سے وہ جلد ایڈز کا شکار ہو کر چل بستے ہیں۔ HIV کا وائرس عام طور پر غیر محفوظ جسمانی تعلقات، قریبی جسمانی تعلقات، ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنج اور سوئیاں دوبارہ استعمال کرنے سے، وائرس سے متاثرہ اوزار جلد میں چبھنے جیسے کہ ناک اور کان چھدوانے والے اوزار، دانتوں کے علاج میں استعمال ہونے والے آلات، حجام کے آلات اور سرجری کے لیے دوران استعمال ہونے والے آلات سے کسی فرد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ در حقیقت ایڈز HIV وائرس کی آخری سٹیج کو کہا جاتا ہے۔ اگر HIV کا علاج نہ کرایا جائے تو مدافعتی نظام تباہ ہو کر ایڈز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان میں منشیات کے عادی افراد میں HIV ایڈز کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سرنج کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔
جبکہ جسمانی تعلقات دوسرا خطرہ ہے۔ اسی طرح خون کی منتقلی کے عمل کے حوالے سے بھی خدشات موجود ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں 1.5 لاکھ سے زائد HIV پازیٹیو مریض موجود ہیں، جن میں سے 25,000 سے زائد NACP میں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 15,000 سے زائد کا اینٹی ریٹرو وائرل علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ تو HIV اور ایڈز کے بارے میں کچھ معلومات تھیں جو سوچا کہ آپ کے گوش گزار کرتے جائیں، اور آخر میں مسیحاؤں کی غفلت کے اس واقعے پر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے مقدس پیشے کو مذاق نہ بنائیں۔ دولت ضرور کمائیں مگر اس لالچ میں اندھے ہو کر منشیات استعمال کرنے والوں کے لیول پر نہ گر جائیں۔ خود ہی سوچیں، اگر آپ کی ڈائلسس کے مریضوں کے جسم میں سرنجز داخل کرنے کی اس واقعے سے، اس عمل سے، اس غفلت سے HIV جیسا مہلک وائرس علاج کے لیے آنے والے دوسرے مریضوں میں منتقل ہو رہا ہے، تو آپ میں اور ان نشہ کرنے والے افراد میں کیا فرق رہ گیا جو اپنی تسکین کے لیے ایک سرنج کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور وہی سرنج نہ جانے کتنے نشہ کرنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جن کے سبب یہ مرض پھیلتا ہے؟ اور یہ مرض صرف ایک شخص تک منتقل نہیں ہوتا، یہ اس کے پورے خاندان میں منتقل ہو جاتا ہے، ان سے آگے منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی حجام کے پاس گئے ہیں تو سوچیں پوری کمیونٹی میں وہ مرض منتقل ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو سوائے دولت کے، سوائے ہوس کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ خدا را اپنے پیشے کے تقدس کو سمجھیے، ضرور نوٹ کمائیے، ضرور پیسہ کمائیے، ضرور امیر بنیے، ضرور پروفیسر بنیے، اپنی ٹھاٹ باٹ رکھیے، اپنی وہ بدماشی رکھیے، لیکن غریبوں کا درد بھی اس دل میں رکھیے، احساس بھی اپنے دل میں رکھیے۔ یہ جو پاکستانی عوام ہے، پاکستانی لوگ ہیں، ان کا خون اتنا ارزاں کیوں ہے کہ آپ کے سامنے ان کی جانیں جاتی ہیں اور آپ کو اتنا سا احساس سے شرمندگی اور احساس سے ندامت نہیں ہوتا؟ خدا را اپنے پیشے کے تقدس کو پہچانیے اور جو اس کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔